दामाद को तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ और तेरे खादम के लिए कसरत से बरकत चाहता हूँ, और सिस्टर जी को बरकत दे जो मीटिंग कहानत की खिदमत कर रही हैं, उन्हें और उनके घराने को बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू साबिर भाई, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको भी, आपके घराने को, आपके कारोबार में बरकत दे और आप इसी तरह से खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। और अभी वक्त है कि हम खामोश और खुदावंद हमसे हम कलाम हो, और हम बड़े ही इज्जत एहतराम के साथ पास्टर रॉबर्ट को वेलकम करेंगे कि खुदावंद का वो पैगाम जो उन तक पहुंचा है हम तक भी पहुंचाएं, ताकि हम सब कसरत की बरकत पाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी एंड वेलकम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी पास्टर जी, आपकी आवाज आ रही है। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों बहनों को और जितने वॉइस ऑफ गॉड के इस चैनल पर यूट्यूब में या फेसबुक में आज हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आप सबको आज के इस कलाम के लिए और आज की इस इबादत के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ और आप सबके लिए बरकत चाहता हूँ। अज़ीज़ों, प्रस्तुत करना बहुत अच्छी बात है, दुआ करना ये अच्छी बात है। इन सब बातों में हम खुदावंद की नजदीकी और कुर्बत में रहते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। लेकिन एक तीसरा हिस्सा जो है वो है कलाम को सुनने का। जब हम कलाम सुनते हैं तो हम खुदावंद की मर्जी को मालूम करते हैं और अपनी जिंदगियों को खुदा के कलाम की रोशनी में देखते हैं कि हम खुदावंद के साथ चलने में किस कदर सिंसियर हैं और खुदावंद की उन बरकत को हासिल करने के लिए हमारे जो मकासद हैं, हमारा जो मुद्दा है, वो किस हद तक हम दिल की गहराइयों से इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि खुदावंद से हम बरकतें पा सके। मैं वॉइस ऑफ गॉड के इस चैनल का, पास्टर जॉन लतीफ का और तमाम जो इसमें पार्टिसिपेंट हैं और सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आज कलाम के खुदावंद के कलाम को आपके साथ बांट सकता हूँ। खुदावंद कलाम के वसीला से आज हम सबको कसरत के साथ अपनी बरकत से माला माल करे। अजीजों, जो कलाम आज मैं आपके साथ बांटने को हूँ, उसका जो अनवान है, सब्जेक्ट है, वो ये है कि मैं इस दुनिया में किस लिए आया। ये एक सवाल है, मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूँ। आज हम कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगियों को परखेंगे। इस दुनिया में आने का मेरा मकसद जो है वो क्या है। हम सब अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर व खोज करेंगे। हवाला है यिर्मयाह 17 बाब, उसकी 7वीं और 8वीं आयत। आज की तिलावत मैं दरख्वास्त करूंगा अपनी जीवन साथी सोफिया से कि वो कलाम के इस हिस्से को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। यिर्मयाह 17 बाब 7वीं और 8वीं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। यिर्मयाह 17 बाब 7 और उसकी 8 आयत। मुबारक है वो आदमी जो खुदावन पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीद का खुदावन है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के पास लगाया जाए
اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیزو، بہت ہی خوبصورت ٹیکسٹ ہے جس میں اس شخص کو مبارک کہا گیا ہے جو خداوند پر توکل رکھتا ہے، اور بہت ساری برکات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، اور جو اپنے وقت پر پھلتا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، اور جو کچھ وہ کرے وہ بار بار ہوگا۔ میرے عزیزو، آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں وہ مبارک شخص ہوں۔ ہم نے اپنی اپنی زندگیوں کو پرکھنا، کیا وہ خوبیاں جو خدا مجھ سے چاہتا ہے میرے اندر موجود ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا ہم اس بات کے لیے خواہش رکھتے ہیں؟ میرے عزیزو، خداوند کے بغیر ہم چاہے ہمارے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، کتنا ہی مرتبہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی روب دبدبہ کیوں نہ ہو، انسان خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب ہم دنیا میں آئے تو ہمارے آنے کے لیے خدا نے ہماری زندگی سے کوئی مقصد رکھا۔ آگے کہ کیا ہم خدا کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا اپنے ہی مقاصد کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ ایک شخص جس کا نام برٹن رسل، یہ ایک دہریہ شخص تھا، لیکن اس نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے ہیں جو قابل تحسین ہیں، اور ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ دہریہ لوگ جو ہے وہ خدا کو نہیں مانتے، لیکن یہ شخص جو ہے وہ اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ جب تک آپ تسلیم نہیں کر لیتے کہ کوئی خدا ہے، اس وقت تک زندگی کے مقصد کا سوال بے معنی۔ بہت اچھا اور پیارا خیال ہے۔ جی ہاں، اگر ہم کلام مقدس کو دیکھیں تو پالوس رسول کا خط کلسیوں کے نام، اس کا پہلا باب 16ویں آیت میں کچھ اس طرح مرقوم ہے، کیونکہ اسی میں، یعنی یسوع مسیح، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی۔ جب سب کچھ اسی کے واسطے ہے تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کے واسطے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم جس کے واسطے ہیں، کیا اس مقصد کو ہم اپنی زندگی سے پورا کر رہے ہیں؟ عزیزو، آپ کی زندگی کا مقصد آپ سے بڑھ کر ہے، اور آپ کی اپنی ذات سے بڑھ کر ہے۔
اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس دنیا میں کیوں رکھا گیا ہے تو لازم ہے کہ آپ اپنے سوال کو خدا سے شروع کریں. آپ کو پیدا کرنے یا دنیا میں لانے میں خداوند کا ایک مقصد، اور آپ اسی لیے پیدا ہوئے کہ اس کا مقصد پورا کریں. جی بھائی صاحب آواز بریک ہو رہی ہے. جی پاسٹر رابرٹ. جی آواز جو تھی وہ بریک ہو رہی تھی تو میں نے پاس کو لیفٹ کیا ہے اور انہیں پھر دوبارہ ہم کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ آواز شاید کلیئر ہو جائے. یہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، کافی سلو ہے پاکستان میں خاص طور پر، جس کی وجہ سے آواز جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے. میری آواز تو ویسے صحیح آ رہی ہے. جی شازیہ جی پاسی جی، میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی جی مجھے تو آ رہی پاسی جی. اوکے پاسٹر رابرٹ کا میرا خیال ہے کہ نیٹ ویک ہے. جی پاسٹر رابرٹ آ گئے. جی پاسٹر رابرٹ. ہلو. جی آپ کی ابھی آواز آ رہی ہے، بیچ میں آواز بریک ہو گئی تھی تو پھر میں نے لیفٹ کیا تھا تو اس وجہ سے ناؤ اٹس کلیئر. اوکے اب آپ کو کلیئر آ رہی ہے میری آواز؟ ہاں جی آئیون ابھی کافی بہتر ہے، ابھی بہتر ہے. جی پاسٹر رابرٹ آپ شروع کریں. جی ابھی کلیئر ہے. ہاں جی آواز آ رہی؟ جی یس وی کین ہیئر. اچھا تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم بعض دفعہ اپنی زندگی کا آغاز جو ہے وہ اپنی سوچ اپنی سمجھ کے مطابق شروع کرتے ہیں، اور اکثر ہمارے مقاصد ہمیشہ غلط نقطے یا غلط جگہ سے، یعنی اپنی ذات سے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں اپنی زندگی کے مقصد کو. ہم اکثر وہ سوال پوچھتے ہیں جس کا مرکز ہم خود ہوتے ہیں. مثلاً میں کیا بننا چاہتا ہوں، مجھے
اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، میرا نصب العین، میری منزل مقصود کیا ہے، مستقبل کے لیے میری آرزویں اور میرے خواب کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرے عزیزو، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ پر نظر مرکوز کرنے سے یا اپنے آپ کو دیکھنے سے ہماری زندگی کا مقصد کبھی پورا نہیں ہوتا۔ آئیے خداوند کے کلام پر نظر کریں۔ خداوند کا بندہ ایوب کی کتاب 12واں باب اس کی 10ویں آیت میں کچھ اس طرح فرماتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان اور کل بنی آدم کا دم ہے۔ جب ہماری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارا سانس اس کے ہاتھ میں ہے، تو انسان تو بالکل لاچار ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، وقتی طور پر عام کتابوں سے ہمیں کچھ سہارا ملتا ہے۔ عام کتابیں آپ کو بتائیں گی کہ انسان اپنے باطن میں دیکھنے سے زندگی کا مقصد دریافت کر سکتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں ایک اپنی مثال پیش کرتا ہوں۔ میں بچپن میں سوچا کرتا تھا کہ میں بڑا ہو کر جہاز اڑانے والا بنوں گا، یعنی پائلٹ۔ لیکن وہ میرا مقصد کبھی پورا نہ ہوا۔ میں پہلے ٹیچر ہوا، ٹیچر کے بعد خدا نے اپنی خدمت میں لیا۔ عزیزو، آپ نے اپنے آپ کو خلق نہیں کیا، لہذا آپ کسی طرح بھی نہیں بتا سکتے کہ آپ کو کس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ عزیزو، آپ کو خدا نے بنایا ہے اور اس نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خدا یرمیہ نبی سے کیا فرماتا ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب 4 اور 5 آیت دیکھیں کیا لکھا۔ یرمیہ پہلا باب جی یرمیہ باب 4 اور 5 آیت میں کچھ اس طرح ہے۔ پڑھے بھائی صاحب؟ چلیں پڑھے۔ اوکے، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے، تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے باطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے بھی تجھے نبی ٹھہرایا۔ آمین۔ کتنا خوبصورت خیال ہے۔
اور کتنا خوبصورت پیغام ہے. خدا یرمیہ نبی کو کہتا ہے کہ اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں یعنی ماں کے پیٹ میں تجھے خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا. خدا پہلے سے جانتا تھا. خدا نے اس کے لیے ایک مقصد رکھا تھا جو خدا کی مرضی کے مطابق تھا، اور خدا نے اور اس شخص نے اس خدا کی اس مرضی کو پورا کرنا تھا. اور خدا کہتے ہیں کہ تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اپنے اس مقصد کے لیے. میں نے تجھے کیا کیا؟ مخصوص کیا، مسا کیا. اور خداوند اس کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا. خداوند ہماری ولادت سے پہلے جانتا ہے کہ اس نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے اور ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے. ایک اور آیت دیکھیں، 10ویں آیت کیا لکھا ہے؟ 10ویں آیت. دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے. آمین. واہ کیا بات ہے، کتنا خوبصورت پیغام. خدا نے اس کو ماں کے بچپن سے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے خدا نے اس کو کام سونپا تھا، اپنا مقصد سونپا تھا جس کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا تھا. خدا اس کو کہتا ہے کہ دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا. خدا کے پلان کس قدر ہمارے لیے عظیم اور بڑے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، لیکن خدا کے جو عظیم منصوبے ہمارے لیے ہیں ان کو ہم اکثر اپنی زندگی میں فراموش کر دیتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ ان کو کیا کرے؟ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور پھر تعمیر بھی کرے. خدا یقیناً خدا اس وقت تک کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید پہلے اپنے خدمت گزار بندوں پر پہلے آشکارا نہ کرے. تو خدا اپنے نبیوں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والی باتوں کو لوگوں پر آگاہ کرے کہ خدا کیا کرنے والا ہے. 19ویں آیت بھی ذرا ہم دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے. 19ویں آیت. اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں. وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں. خدا کے بندوں کو بہت چیلنجز درپیش ہوتے ہیں، بہت مشکلات ہوتی ہیں، لیکن خدا کا وعدہ اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. خداوند کہتا ہے کہ تجھے مشکلات ہوں گی، تجھے رکاوٹیں ہوں گی اس کام میں. جن کے پاس تو میرا کلام لے کر جا رہا ہے وہ کلام سخت ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا وہ تیرے ساتھ لڑیں گے، تیرے ساتھ جھگڑیں گے، لیکن میں کیا کروں گا؟ تیری حفاظت کروں گا. جو ہمیں مقصد دیتا ہے وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری بھی لیتا ہے. تو میرے عزیزو، آئیے اس بات سے ہم جان جائیں کہ آپ کو خدا نے بنایا ہے اور اپنے لیے بنایا. جب تک آپ یہ نقطہ نہیں سمجھیں گے آپ کی یہ زندگی بے معنی
رہے. صرف خدا میں ہو کر ہم اپنی اصل، اپنے آغاز، اپنی شناخت، اپنے معنی، اپنے مقصد، اپنی اہمیت اور اپنی مقررہ منزل کو جان سکتے. دوسرا ہر راستہ آگے سے آپ کو بند ملے. میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں. کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. ایسا بھی ہے کہ بہت سے لوگ خدا کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خدا نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کے مقصد کو پورا کریں. لیکن ہم خدا کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کے حصول کے، اپنی مرضی پوری کرنے کے. اور میرے عزیزو، ایسے حالات میں ناکام ہونا یقینی ہے. عزیزو، آپ خدا کے لیے بنائے گئے، اپنے لیے نہیں. اور زندگی یہی ہے کہ خدا آپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے. پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کا 8واں باب 6 آیت میں یوں مرقوم ہے: جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. جب ہم اپنی جسمانی نیتوں کے پیچھے بھاگیں گے تو اس میں آگے تباہی اور ہلاکت کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر ہم خداوند کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں، خداوند کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، خداوند کے لیے اپنی زندگی کو خرچ کرتے ہیں، تو اس میں اطمینان ہے اور اس میں زندگی ہے. عزیزو، مراد یہ ہے کہ خدا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ خدا پر دھیان کرنے سے ہم کھلی، کشادہ اور آزاد زندگی تک پہنچ جاتے ہیں. ممکن ہے کہ آپ دنیاوی کتابوں کے ذریعے اپنی زندگی کا مقصد پا لیں اور دنیاوی معیار کے مطابق اعلیٰ درجے کے کامیاب شخص ہو، مگر ان مقاصد سے کوسوں دور ہوں جن کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا تھا. عزیزو، خداوند نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بات ہمیں خدا کے کلام سے ملتی ہے تاکہ آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہ سکیں اور اس کی قدرت کے کاموں کو دیکھیں. لیکن ہم اس ہمیشہ کی زندگی سے نظریں ہٹا کر فانی چیزوں کی طرف اپنا دھیان لگائے رہتے ہیں. یاد رکھیں، مسیح خداوند نے فرمایا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. ہم نے چاہے کتنا ہی دنیاوی علم حاصل کیا ہو، کتنی ہی ڈگریاں پاس کی ہوں، کتنی ہی اپنے کام کی مہارت حاصل کی ہو، شاید ہم ڈاکٹر ہوں، شاید انجینئر ہوں، شاید وکیل ہوں، شاید ہم پائلٹ ہوں، یا زندگی کے کسی بھی
शोबे से वाबस्ता हो, याद रखें हमारी जिंदगी की दौड़, हमारी जिंदगी की डोर सिर्फ उसी के हाथ में है। उसके बगैर हम अपनी मर्जी एक सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। इसलिए खुदा का खादिम होने के नाते मेरी आप सब से पुरजोर इल्तमास है कि इस आर्जी जिंदगी में खुदावंद और उसकी मर्जी को अव्वल दर्जा दे, उसकी फरमाबरदारी करे और उसके मकसद को पूरा करे जिसके लिए आप बनाए गए। आइए यशायाह नबी के साथ मिलकर कहें, 6वां बाब उसकी 8वीं आयत, जिसमें कुछ इस तरह लिखा गया है, उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। जी हाजिर हूं। हमारी जिंदगी का अव्वलीन मकसद खुदा की मर्जी और मंशा को पूरा करना होना चाहिए, जिसके लिए हम खल्क किए गए हैं। खुदावंद की आवाज को सुने और उसकी आवाज पर लब्बैक करें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत